प्लास्टिक जैसे आप जानते हैं कि इसको नंबर ऑफ कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में. जब तक ये डिकम्पोज नहीं होता ये हमारे ज़मीन के अंदर जो है ना टॉक्सिन्स की सूरत में जो है ना ये रहता है. सॉल्यूशंस हमें लोगों से आने चाहिए. गवर्नमेंट का काम रेगुलेशन का होना चाहिए और फैसिलिटेशन का होना चाहिए. बाकी जो सॉल्यूशंस है वो लोगों के पास आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं और फिर हमने इवेंचुअली उन्हीं को एम्पावर करना है. जब तक आप लोगों को वो जो है ना उनको आप फैसिलिटेट नहीं करते तो वो आप एक हद तक जाके जो है ना गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस हैं. आप कभी भी प्लास्टिक को वी विल नेवर बी एबल टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ प्लास्टिक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे पास जो PET बॉटल्स आ रहे हैं, पैकेज्ड आइटम्स आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN. मैं हूं शब्बीर मीर. नाज़रीन, पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और हम देखते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में बाकायदा कानून साजी हुई है प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ और काफ़ी शहरों में इसके ऊपर बैन भी लग गया है. गिलगित बल्तिस्तान में इस सिलसिले में क्या हो रहा है? हमने कुछ माजी में इनिशिएटिव्स देखे जहाँ पे प्लास्टिक को बाकायदा बैन करने के हवाले से काम हुआ और आज कल भी इसके हवाले से काम हो रहा है. आपने यकीनन सुना होगा सोनी जवारी पब्लिक का पॉलिसी जो एक इदारा बना है गिलगित के अंदर जहाँ पे और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इसी के अंदर प्लास्टिक के हवाले से भी काम हो रहा है. प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव गिलगित बल्तिस्तान और इसकी कंसल्टेंट हैं महनाज परवीन. जाना पहचाना नाम है और जाना पहचाना चेहरा है गिलगित बल्तिस्तान में. काडोगित में इन्होंने एज हेड काम किया है. आज हमारी खुसूसी मेहमान है महनाज साहिबा, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि हमने बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जो हुंजा वाला प्रोजेक्ट था जिसमें प्लास्टिक को बैन किया गया, ये कामयाब था आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया शबीर साहब आज अपने शो में दावत देने के लिए और बहुत खुशी हो रही है आपके शो में आज बैठ के लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. प्लेजर. तो आपका जो सबसे पहला सवाल है उससे भी पहले मैं थोड़ा सा जो आपने शुरू में एक इंट्रो दिया कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो एक बड़ा यूनिक ख़त्ता है और स्पेशली जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें फिर गिलगित बल्तिस्तान का ज़िक्र और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. वो इसलिए कि हमारे पास जो दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं वो भी हमारे पास जो है ना उनका वो भी हमारे पास ही है और फिर उसके अलावा इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो दुनिया में बड़ी एक यूनिक पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान की. लेकिन मैं अगर पूछूं इंटरप्शन के साथ, माजरत के साथ, प्लास्टिक से क्या ताल्लुक़ है एनवायरनमेंट का गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स का? जी बिल्कुल. तो ये आपने बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा एक साइंटिफिक किस्म का सवाल पूछा है. जब इस पूरी दुनिया में डिस्कशन चल रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो उसके अंदर बड़े कंपोनेंट्स है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है इस इशू को मज़ीद बढ़ाने में. उसके अंदर प्लास्टिक जो है एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसके एमिशन से पहले तो हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात करते थे कि उससे जो इंसानी सेहत के ऊपर जो उसके मुज़र असरात है, अब हम लोग प्लानिटरी हेल्थ की बात करते हैं कि पूरा जो प्लानट है उसके ऊपर हमारे जो एक्शंस है और ऐसे एक्शंस जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल है उससे दुनिया की सेहत पे, इस प्लानट की सेहत पे जो है ना बहुत इकोलॉजिकल जो है ना उसके बड़े उसके ख़तरनाक किस्म के असरात जो हैं जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमें बताते हैं. और प्लास्टिक जैसे आप जानते हैं कि इसको नंबर ऑफ कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में. जब तक ये डिकम्पोज नहीं होता ये हमारे ज़मीन के अंदर जो है ना टॉक्सिन्स की सूरत में जो है ना ये रहता है और ना सिर्फ हमारे अर्थ को नुकसान देता है, हमारे सेहत को, और फिर जितने जानवर हैं वो भी इसको खाते हैं. जो सी के अंदर रहने वाले जो हमारे जानवर हैं हर तरह से जो है ना इसका इम्पैक्ट जो है वो साबित होता है कि इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ा इशू भी बन गया है और अब इसको हर तरफ जो है इसको बैन किया जा रहा है. और जब हम प्लास्टिक को बैन करने की बात करते हैं अब मैं आऊँगी जो हुंजा में इसको बैन किया गया, मैं थोड़ा सा इससे फ़र्क राय रखती हूँ कि क्यों हमें सिर्फ बैन करने के ऊपर जो है ना फोकस नहीं करना चाहिए. जब हम प्लास्टिक को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उसको हमें बड़ा एक इंक्लूसिव और बड़ा एक इंटीग्रेटेड वे में देखने की ज़रूरत है. इसका ये मतलब है कि इससे रिलेटेड जितनी भी पूरी इसकी एक लाइफ साइकिल है उसको समझने की ज़रूरत है.
ایگزسٹنگ ویسٹ کے اندر کتنا پلاسٹک ہے اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں, اس کے اندر کون کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے میں. صرف اگر بین کریں گے تو شاید وہ اتنا اس کا کوئی اتنا زبردست حل نہیں ہوگا. ہم نے صرف بین کیا تھا یا کیا کیا تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹینشن تو اچھی تھی کہ آپ پلاسٹک کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا پھر پلاسٹک کی یوز کو آپ ڈسکریج کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس سے کیا ہوا کہ ایک شاید پراپر ہوم ورک جو ہونا چاہیے تھا اس کے پیچھے آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس آنے چاہیے تھے, وہ ایک چیز اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے اور ہم نے وداؤٹ پراپر پرائر ہوم ورک ہم نے اس کو بین کیا وہاں پہ. تو اب ہم آ جائیں ذرا اس طرف جو سونی جواری پبلک پالیسی میں آپ کا کام ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا انیشیٹو ہے بنیادی طور کے اوپر. اچھا, یہ بیسکلی آپ کو پتہ ہے شبیر صاحب کہ پورے دنیا میں جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کو گلوبل ٹارگٹس ملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے پلیجز کی ہوئی ہیں کہ 2030 تک جو ہے ان لوگوں نے ڈفرینٹ وے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے کلائمیٹ چینج کے جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے میں. تو اس میں پاکستان میں بھی آئی ایم شیور کہ ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے, پریزنٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے بھی کوئی پلیجز کی ہوں گی. تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے کہ کس طرح سے پلاسٹک کی یوز کو جو ہے نا وہ ہم کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے جو ہے نا اس پہ ان لوگوں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے اسی چیز کو لیتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے بھی انیشیٹو لیا ہے جی بی پلاسٹک فری انیشیٹو کے شکل میں. تو اس پہ مجھے ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے اور جو چیز ہم ہنزا میں ایک امپلیمنٹ کرتے کرتے وہ میں نہیں کر سکے, انفارچونیٹلی میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکا بیکاز وہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ تھا اور ان کے جو پروسیجرز ہے فنڈ ریلیز ہونے کے, اٹس اے ویری ٹائم ٹیکنگ پروسیس. تو مجھے تو میرا بڑا دل تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میں اس چیز کو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکے. بہرحال یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. جب ہم گلگت بلتستان کے اندر اس انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم نے ہنزا والی جو ہماری اسٹریٹجی تھی اس سے فرق کر کے اس کو بنایا ہے. وہاں پہ جو لیسن لرنس تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بڑا ایک ہولسٹک وے میں ڈیزائن کیا ہے. اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے آلریڈی کچھ ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں پاسٹ میں, جس میں EPA کا نام ہے اور فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ہے, گلوف ہے, اس طرح کے بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں, آکا ہے, جو کہ اپنے کیپیسٹی میں جو ہے نا وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انہی انیشیٹیوز کو ہم تھوڑا سا سسٹینیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اس میں میرا یہ آئیڈیا ہے, میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز سولوشنز ہمیں لوگوں سے آنے چاہیے. گورنمنٹ کا کام ریگولیشن کا ہونا چاہیے اور فیسیلیٹیشن کا ہونا چاہیے. باقی جو سولوشنز ہے وہ لوگوں کے پاس آئیڈیاز بھی اچھے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ایونچولی انہی کو امپاور کرنا ہے. جب تک آپ لوگوں کو وہ جو ہے نا ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو وہ آپ ایک حد تک جا کے جو ہے نا گورنمنٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. تو اس میں بیسکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک لوننگ کا ایک سسٹم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ہم ان کو گرین لونز کہہ رہے ہیں. کوئی 11 کروڑ تک کے ہم جو ہے لونز دیں گے, جس میں اسٹارٹنگ فرام 5 لاکھ ٹو 9.5 ملین 95 لاکھس تک کے لونز ہم لوگ اوور اے پیریڈ آف 2-3 منتھس اسٹارٹنگ فرام جنوری ہم دینا اسٹارٹ کریں گے, گورنمنٹ دینا اسٹارٹ کرے گی. تو میرا جو کام ہے اس لوننگ اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے نا میں نے ابھی تقریباً کام مکمل کر لیا ہے. وہ میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جتنے لوگ جو اس طرح کے گرین بزنسز کے اندر ہیں وہ اپنی پریپریشن کرے اور وہ اس لون کو جو ہے نا اویل کرنے میں جو ہے نا اپنی پریپریشن کریں. جی, اس کی تھوڑی سی تفصیلات, مطلب کس طرح کے لوگ ہوں گے ایلیجیبل جن کو لون دیا جائے گا, اور لمٹ جو آپ نے بتائی تو ہے, اور یہ صرف گلگت تک ہے فی الحال انیشلی, یہ کیا ہوگا؟ جی شبیر صاحب, یہ گلگت بلتستان کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان تھرو آؤٹ جو ہے نا وہاں پہ ہم لوننگ کریں گے. اور ٹوٹل 94 لونز ہیں جس میں ڈفرینٹ نوعیت کے لونز ہیں. اس میں اسٹارٹنگ فرام 5 لاکھ کے جو لونز ہیں اس کو پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اسمال بزنسز ہے, کاٹیج انڈسٹری کا کے جو اس کے اندر آتے ہیں. اس میں ہم پریفرنس دیں گے وومن اونڈ یا پھر وومن گروپس کو, انفارمل گروپس کو جو اس قسم کے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ بیگز بنانا اسٹارٹ کریں. اور اس میں پھر اس کو ہم تھوڑا انکلوسیو بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وومن کو, اس میں پھر جو ہمارے معذور افراد ہیں یا پھر ان کو ڈفرینٹلی ایبل پرسنز بھی کہتے ہیں, پھر ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, سب کو اس کے اندر کسی طرح سے اس لون سے جو ہے نا اس میں ہم ان کو انکلوڈ کریں, وہ اس لون کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سرکولر اکانومی کی,
یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے اور بڑا ایک فیوچرسٹک بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کو جو ہے نا آپ کس طرح سے ویسٹ سے اکانومی جنریٹ کرتے ہیں, اسی ایک جو ایک پرابلم ہے اس سے آپ کس طرح سے وہاں سے کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں پھر یا پھر اس سے کوئی آپ اکانومی اپنے لیے جو ہے نا نکال سکتے ہیں. تو سرکولر اکانومی کے بیس پہ اس لوننگ اسٹریٹجی کو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. جو سیکنڈ کیٹیگری آف لون ہے وہ کوئی 10 لاکھ کا ہے. اس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ہول سیلرز ہیں یا پھر ریٹیلرز ہیں کہ اگر کسی نے بیگز کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا پھر انہوں نے کوئی ہمارے کاٹن اور پیپر ہمیں چاہیے ہوگا بلک میں, تو وہ اس کے لیے ان کو انیشیل کوئی سیڈ منی کی ضرورت ہے تو وہ اس چیز میں جو ہے نا اس کے لیے اس لون کو اویل کر سکتے ہیں. اس سے جو بڑے دو اور بڑے لونز ہیں, ایک 50 لاکھ کا لون ہے, اس کے اندر 2 لونز ہیں, ایک گلگت ڈویژن میں دیں گے, ایک بلتستان ڈویژن میں دیں گے. یہ بیسکلی جب ہم انڈسٹری ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ میں آپ کے پاس اویلیبل ہو. ہم نہیں چاہتے کہ پھر بیگز جو ہے لاہور میں یہاں پہ اسٹچ ہو کے پرنٹ ہونے کے لیے کہیں اور چلے جائیں یا ڈیزائن ہونے کے لیے وہ کہیں اور سٹی کے اندر چلے جائیں, وہ اکانومی بھی ادھر ہی رہیں. صحیح. تو برانڈنگ ہاؤسز یا گرین برانڈنگ ہاؤسز کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تھرو ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے برانڈنگ ہاؤسز ہے, پرنٹنگ ہاؤسز ہے, وہ اس لون کو اویل کر سکتے ہیں اور وہ پھر ہمیں جتنے لوگ اپنے لیے بیگز بنا رہے ہیں, ٹوٹ بیگز بنا رہے ہیں, وہ ان کے اوپر اگر ہائی اینڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, ٹورسٹ کو اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ڈیزائننگ بھی کرا سکتے ہیں ان کے اوپر اور پرنٹنگ بھی کرا سکتے ہیں. ممی جی ذرا زور سے بولے, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں, آپ کہیں باہر نکلیں. یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار. جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی. یار یہ بیچنے کے لیے ٹائم ملے تو نیا لوں گا نا. ابے جانی کچھ ہٹ کے کرنا. لے ہٹ گیا, اب کیا کروں. جانی تو گلگت ایپ کر. کیا یار تو بھی نئی لے آتا ہے. جانی گلگت ایپ سے تیرا یہ فون پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو لے ہی لے گا. اچھا پورے؟ ہاں پورا پاکستان. برو گلگت ایپ پہ اس فون کی فوٹوز لگا, مناسب قیمت لکھ اور پوسٹ ایڈ کر. یار تو یہ فون بیچ اور گلگت ایپ سے نیا فون خرید. یہ کیا؟ تمہارا نیا فون. واقعی کچھ ہٹ کے کر. ٹھیک ہے. ایک چیز مجھے تھوڑی سی یہاں پہ میں معذرت آپ کو کاٹوں گا. لوگوں کو آپ لون دیں گے جو بھی وہ کرائٹیریا فلفل کریں گے تو وہ لوگ متبادل آپ کو کپڑے کا بیگ, مطلب اگر ہم عام فہم زبان میں کہیں تو پلاسٹک کے متبادل کے طور پر کپڑے کا بیگ بنا کے دیں گے. کپڑے کا بیگ بنا کے دیں گے. اب دیکھیں اس میں بھی جو آلٹرنیٹیوز ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی بڑے کانفلکٹنگ جو ہے نا اس کے اندر ڈبیٹس ہیں. جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز پہلے بہت زیادہ چل پڑے تھے, لیکن ابھی وہ بھی تھوڑا سا اس کو جب تھوڑا سا ہم ریسرچ کرتے ہیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ وہ بھی پوری طرح ڈیکمپوز نہیں ہوتا, وہ پارٹیکلز کی صورت میں جا کے زمین کے اندر رہتا ہے, تو وہ بھی شاید ایکولی اتنا ہی ڈینجرس ہے. تو ایونچولی پھر ہمارے پاس کاٹن جو ہے نا وہ بچتا ہے, آلدو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا بھی کاربن فٹ پرنٹ جو ہے نا اس کا بھی ہے. لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. کہیں سے ہمیں کمپیریٹیولی اب دیکھنا ہے کہ پلاسٹک زیادہ ہارمفل ہے, اس سے کم ہارمفل کون سا آلٹرنیٹیو, اس سے کم ہارمفل جو ہے کون سا آلٹرنیٹیو ہے. اچھا تو لوگوں کو ہر حال میں کاٹن بیگس بنانے ہوں گے جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں, جو آپ سے لون لینا چاہتے ہیں. جی بالکل, ان کو ہمیں سولوشنز جو ان کے بزنس پروپوزلز ہمارے پاس آئیں گے اس کا پراپر فارمیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اویلیبل کریں گے ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر بھی اور پرنٹڈ فارم میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ بن گئے تو یہ مارکیٹ میں مطلب اویلیبل ہوں گے ہر جگہ ایزیلی, اور کتنے میں یہ بیگز ملیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو, اسی مقصد سے بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر میں پہلے بڑے والا جو لاسٹ لون ہے اس کے بارے میں بات کروں, اس کے بعد پھر میں اس کویسچن پہ آتی ہوں. جو سب سے بڑا لون ہے وہ 95 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا لون ہے. اس میں بیسکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں, کچھ انٹرپرینورز ہیں, کچھ کمپنیز ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جن کے پاس ریسائکلنگ کے کریٹیو آئیڈیاز ہے, وہ اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ ایز اے بزنس پلان کی صورت میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم ان کو پریفرنس دیں گے کہ ان کو ہم لون کریں. اب کیونکہ یہ بہت بڑا لون ہے, اس کو سیکیور کرنا بھی ضروری ہے, تو اس کا جو ریکوری میکنزم ہے وہ بڑا ایک اہم کمپوننٹ ہے. شبیر صاحب ایک چیز اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس کا جو بڑا مقصد ہے اس پورے اس انیشیٹو کا, اس میں کوئی انٹرسٹ کے اوپر ہم نے کوئی گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں کمانے. دس از انٹرسٹ فری لون, زیرو انٹرسٹ لون. اور جب ہم کہتے ہیں زیرو انٹرسٹ تو اس کا مطلب ہے زیرو انٹرسٹ.
اس میں کوئی سروس چارجز، کوئی ایسے ہڈن چارجز ہم نے نہیں رکھے ہیں. اگر آپ 95 لاکھ لے رہے ہیں تو 95 لاکھ ہی آپ واپس کریں گے. اور اس کا جو انسٹالیشن پیریڈ ہے یا پھر ریکوری کا جو پیریڈ ہے وہ بھی ہم نے بڑا فلیکسیبل رکھا ہوا ہے. اور انسٹالیشنز بھی اتنی زیادہ رکھی ہے کیونکہ وی وانٹ ٹو فیسیلیٹیٹ ایک کاز کو، ہم اس کے لیے ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. یہ کوئی ہم بینک نہیں بننا چاہتے ہیں جو ہے نا بہت مشکل پیچیدہ قسم کے فارمز دے دیں اور پیچیدہ قسم کے پورا جو ایک وہ ان کا ہوتا ہے پروسیجر، اس کو ہم اوائڈ کر کے بالکل سمپل طریقے سے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم افیکٹو اتنا ہو کہ وہ ریکوری بھی ہم لوگ جو ہے نا اس میں ایٹ لیسٹ جو اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں اس کا پھر بیسکلی ہم یہ کریں گے کہ ایک ریوالونگ فنڈ بنے گا اس کا. اس میں GBRSP جو ہے، جو لون کی ساری جو روٹنگ ہے یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ GBRSP کرے گی. اور اس میں جو بڑا لون ہے جس میں 50 لاکھ کے اور 95 لاکھ کے جو ہے اس کا میکنزم اس طرح سے رکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اتنی بڑی اماؤنٹ ہم لوگ لوننگس کو دے دیں، ہم بیسکلی جو اس میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو شاید ٹرک چاہیے ہوگا اگر وہ ریسائکلنگ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کو بیلنگ کرشنگ کی مشینز چاہیے ہوں گے، تو اس کی کاسٹنگ کر کے اسی طرح سے ہم نے یہ اماؤنٹ رکھی ہے. تو ہم رادر دین کہ ہم یہ پیسہ جو ہے اس ایک انڈیویجول کو یا بزنس کو دے دیں، اس کا 20% ٹوٹل اماؤنٹ کا جو ہے وہ ہم لونی کو دیں گے. باقی جو ہے وہ اپ فرنٹ پیمنٹ کرے گی GBRSP اس کمپنی کو جہاں سے وہ پروکیورمنٹ ہو رہی ہے. تو جب تک وہ انسٹالمنٹس ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب تک جو مشینری یا اکوپمنٹ ہے وہ GBRSP کی پراپرٹی رہتی ہے. اور جب اس کا لاسٹ انسٹالمنٹ آئے گا تو تب جو ہے وہ اس شخص کے نام پہ یا بزنس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا. اس میں بیسکلی پھر ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں اسی کام کے لیے وہ مشینیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کی ریکوری بھی جو ہے تھوڑی سی لگتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. صحیح. منہاج صاحبہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہم آلریڈی کراس کر چکے ہیں جو ہمارا لمٹ والا ٹائم ہے، لیکن سوال بہت سارے ہیں. مجھے ایک یہ بتا دیجیے مختصراً آخر میں کہ ایک تو یہ جو ریکوری آپ انشور کریں گے، جیسا آپ نے کہا تو ہے کہ آپ ایک بینک تو نہیں ہے لیکن بٹ اسٹل آپ کو ریکوری تو کرنی ہوگی، وہ کیا کس طرح کا میکنزم وہ بھی GBRSP کرے گا؟ اور دوسرا جو سکسیس کیسے انشور کریں گے؟ اتنا بڑا لون کسی کے پاس جائے، کیا پتہ وہ آگے کر ہی نہ سکے اس کو. بالکل. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سکسیس کو اس وقت جو ہے نا اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا ہمیں ہے کہ آلریڈی کچھ ایسے کمپنیز ہے جو اسٹارٹ اپس ہے جو اس قسم کے کریٹیو آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بڑا ایک یہاں پہ لوگوں کے اندر ڈرائیو بھی نظر آتا ہے کہ وہ ماحول کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. تو انہی لوگوں کو ہی ہم لوگ جو ہے نا کوشش کریں گے، پریفرنس دیں گے. اور GBRSP جیسے میں نے کہا کہ ریکوری کا جو سارا میکنزم ہے وہ بھی انہی کے پاس ہوگا. میرا کام ہے کہ وہ میکنزم ان کو ڈیزائن کر کے دینا، اور پھر وہ پھر امپلیمنٹ جو ہے نا. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو آپ نے بھی نہیں پوچھا، میں بتانا چاہوں گی کہ جو اویئرنیس ہے اس سارے اس کے اوپر کہ یہ انیشیٹو ہم کیوں پلاسٹک کو بین کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک عام سا سوال ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ میرے جیسے لوگوں کو جو لے مین ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم کیوں یہ بین کرنے کا کیا مقصد ہے. تو 3 سال کے دوران جو ہے EPA ایک بہت ہی ایکسٹینسو اویئرنیس ڈرائیو چلائے گی. وہ اسکول سے لے کے جتنے بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہے، جتنے بھی آپ کے کالجز، ہر لیول کے اوپر، پھر ہر ایک میڈیم کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایکسٹینسو اویئرنیس سیشن چلائے گی، تاکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جب تک یہ بیہیورل شفٹ نہیں ہوتا، اور یہ ہے بھی سارا اگر آپ کو بیہیورلی آپ چینج نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کبھی بھی اس کا امپیکٹ جو ہے آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا سکسیس، وہ اس کے ساتھ ہیں 2 چیزیں. ایک آپ کا آپ کی جو اکانومی ہے یا پھر آپ کا انکم جو ہے وہ اس ویسٹ کے ساتھ جڑ گیا. ٹھیک ہے، دا بزنس ول پش فار اٹ سیلف کہ پلاسٹک یہاں پہ یوز نہ ہو. پوری دنیا میں اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا کوئی لوگوں کا انکم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. پھر اتنا زیادہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انٹرپرینورز ہیں وہ خود پش کریں گے. اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیرالل میں اس کے اویئرنیس ریزنگ جو کیمپین ہے اس کا ایک بڑا رول ہوگا، بڑا اہم رول ہوگا لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنے میں. اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کبھی بھی پلاسٹک کو وی ول نیور بی ایبل ٹو کمپلیٹلی گیٹ ریڈ آف پلاسٹک انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمارے پاس جو PET باٹلز آ رہے ہیں، پیکجڈ آئٹمز آ رہے ہیں،
جی بالکل, اصل میں اسی لیے میں نے کہا تھا سوال بہت سارے ہیں. اب میں سوال پوچھتا جاؤں شاید ہمارا گھنٹے سے اوپر لگ جائے. مجھے لگتا ہے کہ آخری بالکل یہی جو آپ پوائنٹ پہ آ گئی ہیں, میں اسی پہ سوال کروں گا اور اس سے آپ کے بعد پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. ایک صرف پلاسٹک شاپر کو ہم بین تو نہیں کرنا چاہتے نا, یہ ہر جو ہمارا فوڈ آئٹم آتا ہے اس کے ساتھ پلاسٹک آتا ہے. تو کیا صرف پلاسٹک بین کرنے سے, ہمارا تھیلا بین کرنے سے ہمارا پرپز سرف ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ بہت ہی ایک ویلڈ آپ کا سوال ہے اور سب کا بنتا ہے اس چیز کے اوپر. پہلے تو یہ کہ یہ پرومس کرنا کہ ہم کمپلیٹلی پلاسٹک فری ہوں گے, آئی وش کہ ایسا دن آ جائیں کہ ایسا ہو, لیکن اس پوائنٹ تک پہنچنے میں ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ہمیں اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ بیہیویئرل شفٹ کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم اس کو بڑا ایک ہولسٹک وے میں دیکھ رہے ہیں. جو پیکجڈ فوڈ آ رہا ہے جس میں آپ کے پی ٹی بوٹلز ہے, جس میں آپ کا سارا یہ پیکج فوڈ جس کا آتا ہے, تو اس کے لیے آپ ریسائکلنگ کرتے ہیں. اس لیے اس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریسائکلنگ کے سولوشنز بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بھی لوننگ کریں. تو جتنا جو ایک تو یہ ہوگا کہ بین بھی ہم لوگ بلینکٹ بین نہیں کر رہے ہیں, فیزز میں بین کریں گے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کریٹ, میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا وہ نہیں ہے کہ آلریڈی عوام اتنے مسائل کا شکار ہے, مہنگائی ہے, بہت سارے مسئلے ہیں اس وقت نا, تو ہم ان کو ایک اور مسئلہ ان کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے. یہ بالکل نہیں ہے. بالکل, یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو انیشیٹو بھی اسی لیے کہیں گے کہ آگے بہت سارے مراحل ہیں جو کہ طے کرنے ہیں, اور لیٹس ہوپ کہ یہ سارے مراحل سکسیزفل ہوں اور جو ہمارا پرپز ہے الٹیمیٹلی یہ سر. منال صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جگہ جگہ بین لگ رہے ہیں پلاسٹک کے اوپر, یہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں شبیر صاحب, جب ایک انیشیٹو سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ میسیج ٹرانسفر ہوتے ہوتے شاید وہ ٹائم بھی لگتا ہے. ہم ان کو یہی سجیسٹ کر رہے ہیں, ہوپ فلی ان کے ساتھ بہت جلد ہماری میٹنگز بھی ڈیو ہے, ان کو ہم لوپ میں لے رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کہیں پہ بھی بلینکٹ بین نہیں لگائیں گے, ہم زونل بین لگائیں گے یا پھر فیزز میں لگائیں گے. کہ شروع ہم شاید ریور بینکس سے کریں, پہلے وہاں پہ بین لگائے, وہاں پہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ویسٹ ہے اس کو مینیج کرے, وہاں سے پلاسٹک کو ہم سیگریگیٹ کریں, اس کے بعد شاید نیکسٹ فیز پہ چلے جائیں, نیکسٹ زون کے اوپر چلے جائیں, اور اوور دی ایئرز ہم بین کو جو ہے کمپلیٹلی ایک اس پہ چلے جائیں. لیکن ابرپٹ بینز یا پھر بلینکٹ بینز جو ہے وہ ہم اس کو انکریج نہیں کر رہے. اور انشاءاللہ جو ہماری یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی بہت جلد ان کے ساتھ بھی میٹنگز ڈیو ہے, وہ ان کو بھی اس پالیسی کے اوپر جو ہے نا ان کو ہم لوگ میں لے لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ منال صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اور ضرور اپنی رائے دیں. آج یہ ٹاپک بھی نیا تھا, اور پلاسٹک آپ چاہتے ہیں کہ پلاسٹک کے اوپر بین لگے, اور صرف شاپر کی بات جیسے میں نے کی تھی, یہ صرف شاپر کی حد تک نہیں ہے, یہ پلاسٹک فری بنانے کی بات ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انتظار رہے گا. اللہ حافظ.